अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज मंगल है 26 अगस्त 2025 जब ये खासर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फ्राम जेहलम, उनके साथ कल रात क्या हुआ? किस इल्ज़ाम के तहत उन्हें 3 MPO लगाकर डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम में 1 माह के लिए नज़रबंद किया गया है? उनके खिलाफ कहाँ कहाँ से क्या क्या फतवे आए? मुकामी अफराद की शिकायत क्या थी? और अब तक जेहलम पुलिस, जेहलम ज़िले की इंतज़ामिया और मुकामी सहाफ़ियों ने इस खाकसार के रब्ता करने पर इसे क्या मालूमात दी? अहम चीज़ें आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा जो बाकी व्लॉग्स में आपको शायद उस डिटेल के साथ सुनने को, जानने को ना मिले। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको ये भी इत्तला नर्ज़ करूँ कि मज़हबी मामलात के ऊपर मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं एक गुनाहगार, आजिज़ और नाचीज़ और तालिब-इल्म शख्स हूँ, तो उस पे मुझे राय नहीं देनी चाहिए। ये आलिम फ़ाज़िल लोगों का काम है। लेकिन मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि अमन-ए-आमा हो या जलाओ-घिराव हो, इश्तिआल-अंगेज़ी हो, उससे परहेज़ करें। किसी भी शख्स पे अगर कोई इल्ज़ाम है तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। मैंने वीलॉग के अगले हिस्से में जनाब इमरान खान साहब का और पीटीआई का जिक्र भी करना है, जहाँ पे उन्होंने आज 2 शानदार छक्के मारे हैं और बहुत बड़े ऐलान कर दिए हैं सेनेट, कौमी असम्बली और स्टैंडिंग कमेटियों के हवाले से। उनकी अपनी तबीयत और बुशरा बेगम के हवाले से क्या मालूमात मिली, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और फिर 6 नई किताबें उन्हें मिली हैं, वो किताबें कौन-सी हैं जो इमरान खान साहब तक पहुँची हैं, ये भी दिलचस्पी के हामिल एक पहलू है। लेकिन सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, 48 साल उम्र है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जेहलम में कुरान और सुन्नत रिसर्च अकेडमी में बैठते हैं। यूट्यूब की वजह से शोहरत मिली, जो कुरान, हदीस और सुन्नत के हवाले से मालूमात फ़राहम करते हैं। लोग उनके बड़े पैमाने पर फ़ैन भी हुए, कोई 3 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं यूट्यूब चैनल पर। एक ख़ास उनका अंदाज़ है और कई जो फ़िक्री मुग़ालते हैं, उसकी उन्होंने तस्हीह भी की है कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन हुआ ये है कि जेहलम में और किसी भी ज़िले में एक होती है डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, जिसे हम कहते हैं डीआईसी। इस कमेटी में कंसेंसस जब हो जाए किसी शख्स को नज़रबंद करने का, तो किसी शख्स को आप नज़रबंद करते हैं। इस कमेटी में सीटीडी, आईबी का हेड, आईएसआई का मुकामी अफसर, डीपीओ, डीसीओ, ये 5-6 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी होती है। जो शिकायत जब किसी शख्स के बारे में आएँ, तो ये कमेटी बैठ के फैसला करती है कि क्या ये शिकायत दुरुस्त हैं, इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं। तो मेरी इत्तला ये है कि अब जब मैं आज आपसे मुखातिब हूँ 26 अगस्त को, तो 24 से 48 घंटे पहले इस कमेटी का एक अहम इजलास हुआ और ये मैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी से आपको खबर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी अहम तरीन ज़िम्मेदार जो वहाँ पुलिस एहलकार हैं उनसे बात हुई है, वहाँ पे हमारे जो मुकामी रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई है, वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात हुई है। तो मालूमात की तस्दीक करने के बाद मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुआ क्या। इस कमेटी के सामने मसला ये था कि आम शहरी जो जेहलम का है, बगैर किसी मजहबी तंजीम से वाबस्तगी के कई एक लोगों ने शिकायत की कि मिर्ज़ा साहब फ़लाँ मामलात पर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिनकी हमने रिकॉर्डिंग की है, जिसमें गुस्ताखी का एलिमेंट है। अब मैं तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना उस पे फतवा जारी कर सकता हूँ। जब वो शिकायत के अंबार बहुत ज़्यादा लग गए, तो उसके बाद ये डीआईसी बैठी और उसने उन मालूमात को इकट्ठा किया और फिर फैसला किया कि हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को तहवील में लेना ज़रूरी हो चुका है, नक्से अमन का खदशा है, शहरियों के अंदर इश्ताल पाया जाता है, इनको फौरी तौर पर नज़रबंद किया जाए और फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम भेजा गया है 1 माह के लिए। ये जो 3 MPO है, इसके तहत नज़रबंदी होती है, ये 3 माह से ज़्यादा अगर आपने करनी हो तो अदालती निगरानी की ज़रूरत होती है। लगातार 6 माह से ज़ायद आप किसी बंदे को 3 MPO के तहत नहीं रख सकते। अहम तरीन मैं आपको पहले खबर दे दूँ जो मुझे वहाँ से मिली, वो ये है कि अब जितनी भी वहाँ पे मज़हबी जमातें हैं, चाहे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हो, जमात अहले सुन्नत हो या दीगर, वो भी इकट्ठ करके मुसलसल डीसी और डीपीओ ऑफिस के साथ मुलाकातें भी कर रही हैं, अपनी शिकायत भी उनकी खिदमत में पेश कर रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि 3 MPO इज़ नॉट इनफ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और खदशा है इस बात का कि इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है, हसास नोयत का, इसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। हुआ ये कि जब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कमेटी ने फैसला किया तो मिर्ज़ा साहब अपनी अकेडमी में थे, उन्हें वहाँ से लाया गया डीसी ऑफिस में और वहाँ पे उनको तहवील में ले लिया गया। उन्हें बताया गया, उन्हें आगाह किया गया कि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं क्या। फिर उन्हें इसकी संगीनी के हवाले से भी इत्तला दी गई और फिर उन्हें बताया गया कि जेल में आपके अहले खाना सिर्फ आपसे मिल सकते हैं या आपके वकील। आज की तारीख तक उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्हें बताया गया कि ये इंतहाई हसास मजहबी मामला है, इंसानी जान अहम है, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी अहम है, इसलिए आपको तहवील में रह रहे हैं। रात गए अहले सुन्नत की मसाजिद में मुख्तलिफ़ उलमा इकराम का इजलास भी हुआ और मुख्तलिफ़ पुलिस अफ़सरान को वहाँ जाके उन्हें ठंडा करना पड़ा कि हाँ, मिर्ज़ा साहब को हमने अपनी तहवील में ले लिया है। ये एक बात मैं वाज़ेह करूँ, शिकायत का सिलसिला शुरू होता है आम लोगों से, जो आस-पास रहते हैं, जो उनके खुतबे या उनकी तकारीर सुनते रहे,
ان کی جانب سے عرضیاں اور درخواستیں جاتی رہیں ضلع انتظامیہ کے پاس، اور پھر یہ حرکت میں آئے۔ یہ دوسرا معاملہ ہے کہ پھر فتوے بھی ان کے خلاف آنا شروع ہو گئے، جیسے کہ میرے پاس یہ ایک درخواست بھی پڑی ہوئی ہے، یہ اردو میں لکھی درخواست ہے۔ اس درخواست میں ڈی پی او کو مخاطب کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے حالیہ انٹرویو میں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، انہوں نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے جو غیر محتاط ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ میں وہ لفظ دہرا نہیں سکتا۔ مفہوم یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ بیان کر رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ گو کہ جو کرسچن مذہب ہے وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ جان و مال، میرے تن من دھن مال سب قربان ہوں، ہم تو ان کا نام لیتے ہوئے ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ مرزا صاحب کے بقول کہ اس مذہب میں جناب کا ذکر پاک جو ہے وہ فلاں طریقے سے کیا جاتا ہے، میں تو وہ لفظ رپیٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم جو کرسچن مذہب ہے وہاں پہ شادی کر سکتے ہیں، یہ وہ بات کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اس کی وضاحتی ویڈیو بھی جاری کی کہ میں نے جو کہا اس کا مطلب یہ تھا، لیکن تب تک شاید تاخیر ہو چکی تھی کیونکہ جو لفظ انہوں نے رپیٹ کیا وہ بے ادبی کے زمرے میں اس درخواست کے مطابق آتا ہے۔ اس معاملے پہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کئی دوستوں نے میں نے سنا اور دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کہ مرزا صاحب عقل کی بات کرتے تھے، دلیل کی بات کرتے تھے، اور ان کے اوپر مذہبی جماعتوں نے دباؤ ڈالا ہے اور مذہبی جماعتوں کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے، ان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے کارروائی کے لیے۔ آپ کی باتیں ساری درست ہوں گی سارا آنکھوں پہ، ایک ہی میری استدعا ہے آپ سے، مجھے صرف یہ بتایا جائے، میں ایک طالب علم ہوں، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بالفرض آپ کے والد گرامی یا والدہ کو کوئی شخص ایسے لفظ سے، ایسی گالی سے یاد کرے جو کہ آپ کو بہت ہرٹ کرتی ہے، اور آپ نے کسی جگہ اس کو بتانا ہو، کسی عدالت کے روبرو یا کسی بڑے کے سامنے شکایت لگانی، تو کیا وہ آپ لفظ رپیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کہیں گے اس نے بڑی گستاخ بات کی، اس نے بڑی جاہلانہ بات کی، اس نے ایک ایسی گالی دی، ایسا لفظ استعمال کیا جو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کو اپنی والد اور والدہ کی حرمت عزیز ہے، تو آپ اس لیے جو کسی نے وہ الزام لگایا، وہ بات کی، آپ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنے والد اور والدہ کے بارے میں، بہن کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کوئی برا لفظ سنیں تو اسے رپیٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی سرور کائنات ہیں، آقائے دو جہان ہیں، اس دنیا کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا اللہ ایک ہے، ہم سب ان کے عاشق ہیں، تو ان کا جب ذکر پاک ہوگا تو کوئی ایسا لفظ چاہے کسی اور مذہب میں ہو، علماء کرام اسے رپیٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میری معلومات کے مطابق فلاں مذہب میں جناب کا ذکر خیر کچھ ایسے الفاظ میں ہے کہ میں دہرا نہیں سکتا، وہ لفظ دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ان سے بنیادی غلطی ہوئی۔ میں ہمیشہ آپ سے کہہ رہا ہوں کل بھی کہ علم آپ کو تدبر دیتا ہے، تکبر نہیں، علم آپ کو حکمت دیتا ہے، زوم نہیں، علم آپ کے لب و لہجے کو شائستہ کرتا ہے اور اکڑ پن کا مظاہرہ کرنے سے روکتا ہے۔ آپ نے بے شمار فتوے دیے، آپ نے بے شمار مذہبی مسالے کو چھیڑا، آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی رائے زنی کی، عمران ریاض خان سے بھی 3 ماہ آپ نے آڈا لگائی رکھا، یہ آپ کی ڈومین نہیں تھی۔ آپ بس اللہ کے رسول کے لیے کام کریں، قرآن حدیث کی وضاحت کریں، کنٹروورسی میں نہ پڑیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مذہبی جذبات کس قدر حساس ہوتے ہیں۔ ہم مقدس ہستیوں کے بارے میں الفاظ کے چناؤ کے اوپر ہمیشہ احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹی سی مثال میں نے دی نا کہ ماں باپ کی حرمت ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی شخص بری بات کہے تو ہم وہ رپیٹ نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ تو پھر سرور کائنات کا معاملہ ہے۔ تو مرزا صاحب علم سے تدبر لیجئے، تکبر نہ لیجئے، یہ میری ان کی خدمت میں گزارش ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، یہ ایک درخواست آئی، اس کے اوپر کارروائی ہوئی۔ یہ فتویٰ آ گیا دارالفتاء سے، تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک صراط المستقیم، یہ جو مفتی ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب ہیں، انہوں نے وہ ساری کہانی بیان کر دی کس بنیاد پہ، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر پرچہ درج کیا جائے توہین مذہب کا۔ ٹھیک ہے، میں وہ رپیٹ نہیں کروں گا لفظ، مجھے اجازت نہیں اس چیز کی کہ میں کنٹروورسیز میں جاؤں۔ پھر ایک اور فتویٰ آ گیا دارالعلوم دیوبند سے، اور اس فتوے میں بھی اس معاملے پہ ذکر کیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ شائع شدہ فتویٰ ہے۔ ٹھیک، مرزا صاحب اب 30 روز کے لیے ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں بند ہیں، آج کسی شخص سے ملنے کی اجازت نہیں ملے گی انہیں۔ مرزا صاحب نے تاحال کوئی وکیل ہائر نہیں کیا، مرزا صاحب نے تاحال 3 MP کو چیلنج نہیں کیا۔ یہ ہیں تازہ معلومات۔ جو ڈی سی جہلم ہے، ان کا نام ہے میسم عباس صاحب، انہوں نے اس معاملے کو بڑی دانش مندی سے سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس میں ایک اور شخص کو کریڈٹ دوں گا جو کہ ڈی پی او جہلم ہیں، اصولی طور پر تو وہ طارق عزیز صاحب ہیں، لیکن وہ شاید عمرے کی ادائیگی کے لیے ملک سے باہر ہیں، تو ان کے عدم موجودگی میں جو چکوال کے ڈی پی او ہیں احمد محی الدین، بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں، ان کی ذمہ داری میں یہ معاملہ آیا، تو ان کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا، تو انہوں نے امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے بڑی معاملہ فہمی سے اس معاملے کو دیکھا ہے۔ ابھی تک جو داد بنتی ہے وہ دینی چاہیے، حالانکہ اب دباؤ یہ ہے کہ پرچہ درج کیا جائے، اس سلسلے میں بھی بات آگے بڑھے گی، میری اطلاع یہ ہے کہ پرچہ شاید ہو جائے، اس کا خدشہ ہے۔ اب اس سلسلے میں آج مذہبی جماعتیں بھی ڈی سی اور ڈی پی او سے ملتی رہی ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر پرچہ درج کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مفتی مسعود صاحب بھی ہیں، وہ جو
یہاں سے ہینڈز فری لگا کے سفید پگڑی باندھتے ہیں، اور طارق مسعود غالباً ان کا نام ہے، وہ بھی چند ہفتے پہلے، چند مہینے پہلے کنٹروورشل بیان دیتے ہوئے وحی کے حوالے سے پھنس گئے تھے، معذرت انہیں کرنا پڑی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے مفتیان کرام ہیں نا، جن کو جلد شہرت ملتی ہے، جن کا علم بڑا، ان کا علم کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، یہ پھر اپنی فین اور سبسکرائبرز کی آرزوؤں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایسے چھکے چوکے مارتے ہیں، انہیں لگتا ہے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ حتمی اتھارٹی ہیں کسی مذہبی معاملات پر بات کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو انسان کے ہاں عاجزی پسند ہے، اور ہم نے جتنا مذہب کو، دین کو، اولیاء کو، پیغمبروں کو پڑھا، آپ سب مجھے گواہی دیں کہ کیا ان کے ہاں تکبر تھا یا تدبر تھا، حکمت تھی یا بدتمیزی تھی، زبان میٹھی تھی یا ترش تھی؟ مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام علماء اکرام مذہب، قرآن، حدیث کی جب وضاحت کرتے ہیں تو اپنے اپنے علم کے مطابق بہتر کرتے ہوں گے، لیکن انسانی جذبات کو، عقیدت کو، احترام کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ ہم بالخصوص اہل پاکستان مذہبی شخصیات کی عقیدت کے حوالے سے بے تحاشا سینسٹیو ہیں۔ ہم تو اپنے ماں باپ کے اوپر گالی نہیں سن سکتے یا کوئی برا لفظ نہیں سن سکتے، تو ان کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہے سادہ سا معاملہ۔ اب مفتی مسعود، طارق مسعود کو بھی معذرت کرنی پڑی۔ 3 ماہ تک یہ عمران ریاض خان کے ساتھ بھی انہوں نے مکالمہ کیا، کبھی پی ٹی آئی کے حامی تھے، پھر ان کے مخالف ہو گئے، کبھی پوڈ کاسٹوں میں عجیب و غریب گفتگو کرنا شروع ہو گئے۔ ان کا ڈومین نہیں تھی، اپنے آپ کو ایک ہی خاص حد تک رکھتے، قرآن حدیث کی خدمت کرتے، اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اب مجھے جو میں نے آپ کو خبر دی ہے، خدشہ یہی ہے کہ ان کے اوپر یہ پرچہ ہوگا، اور سنگین پرچہ ہونے کا خدشہ ہے۔ مارچ 2021 میں بھی ان کے اوپر چاقو سے حملہ ہوا تھا، بازو زخمی ہوا۔ 2017 میں بھی ان پہ حملہ ہوا تھا۔ تو اب اس سے پہلے کہ عوام الناس مزید جلاؤ گھراؤ کی صورت کرتے، پولیس نے تحویل میں لیا ہے اور 3 MPO کے تحت اندر کر دیا ہے۔ یہ ہے میری کہانی۔ ایک وضاحت کہ کل میں نے ایک سینئر صحافی کا ذکر کیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ FIA گئی، انہوں نے بلایا اور پھر ان کو تحویل میں لے لیا۔ ایک اور صحافی نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے یہ ایکشن کیا۔ دونوں خبریں غلط ہیں۔ یہ پیورلی پولیس کا کام ہے، ضلع انتظامیہ کا کام ہے، جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کے کنسنسس کے بعد مرزا صاحب کے اوپر کارروائی کی گئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آگے آ جائیے۔ اب جناب عمران خان صاحب نے آج بالآخر تیر ترکش سے نکالنا شروع کر دی ہے۔ 2 بڑے چھکے مار دیے انہوں نے۔ ایک تو جو خبر پہ میں قائم تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے، یہ عمران خان کا فیصلہ ہے۔ PTI چاہ رہی ہے کہ نہ ہو۔ آج سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلا کے ساتھ ساتھ ان کی تینوں بہنوں کو اجازت ملی ہے۔ وہ 4-5 ماہ بعد علیمہ خان بھی ملنے میں کامیاب ہوئی ہیں، باقی بہنیں بھی ملی ہیں۔ خود سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ 3 ماہ بعد ملنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کل سلمان اکرم راجہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں، عمران خان سے اجازت چاہیے، انہیں اجازت نہیں ملی، وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر قائم ہیں۔ چھکا انہوں نے کیا مارا ہے؟ محمود خان اچکزئی والی خبر میری درست ہے۔ PTI کو پھر ہدایت کی گئی ہے کہ محمود خان اچکزئی ہی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ دوسرا چھکا یہ اعظم سواتی سینٹ کے وہ نہیں ہوں گے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی جگہ، علامہ راجہ ناصر عباس ان کا نام دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دستیاب قیادت کے اوپر عمران خان صاحب کو اس طرح سے اعتماد نہیں رہا، اس لیے ان 2 منجے ہوئے سینئر لوگوں کو انہوں نے لانچ کیا ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی موو ہے۔ اس سے بڑی خبر کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا بالآخر عملی طور پر اب رد عمل دینے کے لیے، وہ ہے کہ جتنی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی، ان سے استعفے دے دیں۔ اسمبلی سے یا سینٹ سے استعفیٰ نہیں دینا، جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، قائمہ کمیٹیاں، ان سے استعفیٰ دینا ہے۔ قومی اسمبلی میں مجموعی طور پر 34 اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں۔ 7 اسٹینڈنگ کمیٹیاں ایسی ہیں جن کی سربراہی سنی اتحاد کونسل یا PTI کے پاس ہے، اور باقی تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی ان کی نمائندگی موجود ہے۔ مثال کے طور پر مسٹر جاوید اقبال وڑائچ، یہ ڈیفنس پروڈکشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، ان کا تعلق PTI سنی اتحاد کونسل سے، اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اور دوسری اکنامک افیئر ڈویژن کی ہے جس کو عاطف رانا صاحب ہیڈ کر رہے ہیں PTI کے۔ پھر عظیم الدین ظاہر صاحب ہیں جو فیڈرل ایجوکیشن، نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ پھر ثناء اللہ خان مستی خیل مشہور زمانہ، وہ انٹر پروونشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ پھر حاجی امتیاز احمد چودھری ہیں جو کہ کشمیر افیئر، گلگت بلتستان اور فرنٹیئر ریجن کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ پھر خواجہ شراز محمود ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور 7ویں کمیٹی ہے جس کو مذہبی امور کی کمیٹی کہتے ہیں، اس کو عامر ڈوگر ہیڈ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ مستعفی ہو جائیں۔ یہ دس از دی بگننگ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا وہ کہہ سکتے ہیں اور حالات بہتر نہ ہوئے، تو وہ دن بھی دور نہیں ہے جب عمران خان صاحب شاید یہ بھی کہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دیں۔ یعنی عملی طور پر انہوں نے ایک رد عمل کا آغاز کر دیا ہے پارلیمانی سطح پر۔ اور دوسرا جو 2 بندوں کو تعینات کرنے کی انہوں نے بات کی۔ تیسرا ضمنی انتخاب کی کہانی ہے، اس کے اوپر آج انہوں نے ایک بار پھر کنفیوز نظر آئی سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قیادت
ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے. اطلاع یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب کا مشورہ تھا کہ نہ لیں، لیکن آج خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ جا کے اس پہ دوبارہ مشاورت کریں، حتمی فیصلہ میں کروں گا. 6 کتابیں ان کے پاس گئیں. وہ 6 کتابیں جو ہیں بڑی دلچسپ ہیں. ایک ہے لاسٹ اسلامک ہسٹری، یہ لکھی ہے فراس الخطیب نے، جو فلسطینی نژاد اسکالر ہیں، امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں، شکاگو سے، الینوائے سے، مشرق وسطیٰ کے ایکسپرٹ ہیں، اور لاسٹ اسلامک ہسٹری اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں. ان میں دلچسپی عمران خان صاحب کو اسلامک ہسٹری کے اوپر. دوسری کتاب ہے ری اوپننگ مسلم مائنڈس، یہ بڑی اہم کتاب ہے جو ٹرکش اسکالر ہیں مصطفیٰ اکیول انہوں نے لکھی ہے. تیسری کتاب ہے دا لائف آف صلاح الدین ایوبی کے اوپر. چوتھی ہے خلافت کے اوپر جو ہیو کینیڈی نے لکھ رکھی ہے. پانچویں ون فلسطین، ایک فلسطینی ریاست، اس کے اوپر نوم چومسکی کا کام ہے، وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. چھٹی کتاب ہے دا بلیک جیکوبنس، اس کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں، نئی کتاب میری نظر میں. آنکھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی بوجھل تھی، کوئی انفیکشن تھا شاید، تو پمس کے ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں. بشرا بیگم کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ ان کی طبیعت ناساز تھی، جیل میں ان پہ سختیاں ہیں، پانی رس گیا اور کرنٹ لگا. تو عمران خان صاحب بشرا بیگم کے بارے میں مضطرب ہیں. یہ سلمان خان راجہ نے بتایا کہ ویسے حشاش بشاش تھے، لیکن جو بشرا بیگم کو تکالیف ہیں اس پر مضطرب دکھائی دیے ہیں. اور سلمان خان راجہ کا استعفیٰ انہوں نے منظور نہیں کیا. کرکٹ کے اوپر بولے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر انہوں نے کہا کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور پھر جو سلمان اکرم راجہ اور علیمہ بی بی کے بارے میں کل میں نے خبر دی، تو آج علیمہ بی بی نے کہا کہ فیملی کی طرح ہے، کوئی تلخ کلامی نہیں. تلخ کلامی تو خیر ہوئی تھی، اچھا ہوا کہ آج انہوں نے اس کو کور اپ کر لیا ہے. سو یہ تھی آج کی میرے ویلاگ کی معلومات. مرزا صاحب کے اوپر کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی تبصرہ ہو، تو اس نیت سے پوسٹ کیجیے گا کہ ہم کسی غلط عمل کی نہ وضاحت کر رہے ہیں، نہ اس کی کوئی دلیل اس کے حق میں دے رہے ہیں، نہ اس کا کوئی جواز گھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی مدعا ہے کہ مذہبی جذبات اور مقدس شخصیات کا احترام از حد لازم ہے، اور علم والا شخص اس کو یقینی بناتا ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.